बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी बांगड़ू, जिसके मुसन्निफ हैं M.A. राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 23 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। खैर छोड़ें इन बातों को, सुनाइए कैसे मिजाज हैं आपके। बस दुआएं हैं आपकी। क्या हो रहा था? बस आंखें बंद किए आपका तसव्वुर किए बैठे थे। अच्छा अच्छा, क्या ख्याल था आपके जहन में? बस ये कि आप ना जाने क्या कर रही होंगी। यूं कहिए कि दिल को दिल से राह होती है। हमने आपको याद किया और आप यहाँ आ गईं। बाहर सूरत अब आपने दामन पकड़ा है तो छुड़ा ना लीजिएगा, तनवीर ने कहा, और आलम पना शिद्दत जज्बात से बेकाबू हो गए। भला हम छोड़ें हमारी ये मिजाल, हमने जिंदगी में किसी का दामन छोड़ा है आज तक? मम्मा, मेरा मतलब है आप ये तरद्दुद तो बिल्कुल ही ना फरमाएं। अच्छी बात है, तो फिर आज शाम का कोई प्रोग्राम है? आप ही तय कर लें। कहीं सैर को चलें? चलिए, लेकिन तन्हा कैसे जाएंगे? अच्छा, तो फिर मैं कुछ और कोशिश करूंगी। मैं इसलिए आपके पास आई थी कि रात को तो बातें ना हो सकी थी। अभी चंद मिनट के लिए हो आऊं, अभी चलती हूँ। अरे नहीं, अभी बैठे ना। नहीं, फिर आऊंगी, कहीं कोई आ ना जाए। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। हम आपको ना रोकेंगे, इसलिए कि हम आपकी रुसवाई और बदनामी नहीं चाहते, जहांगीर आलम पनाह ने कहा, और तनवीर बाहर निकल आई। दरवाजे के बाहर अलबत्ता उसने झांक कर देख लिया था कि कहीं कोई और तो नहीं है। बाहर निकलकर उसने दरवाज़ा इत्मीनान से बाहर से बंद कर दिया, और अब उसका रुख शफीउद्दीन शैकी की जानिब था। शैकी का दरवाज़ा खुला हुआ था और दिलरुबा के तारों की टनन टनन सुनाई दे रही थी। वो अंदर दाखिल हो गई और शैकी उसे देखकर उछल पड़ा। दिलरुबा, ओ मेरी दिलरुबा, ओ ज़रा सुनती जा, ओ मेरी दिलरुबा, मैं बन जाऊं तेरे गले का हार, तू है मेरी बहार, मेरी दिलरुबा। उसने गाना शुरू कर दिया और तनवीर बामुश्किल तमाम अपनी मुस्कुराहट को रोक सकी थी। फिर उसने कहा, ए दिमाग खराब हो गया है क्या? ये चीखम ढार मचा कर क्या सब लोगों को इकट्ठा करना चाहते हो? सॉरी सॉरी, शैकी ने जल्दी से गिटार उठाकर एक तरफ रख दिया। बस क्या बताऊं, दिल बेकाबू हो जाता है। हाँ हाँ, यकीनन बेकाबू हो जाता होगा। मैं रात के वाक़े के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। रात का वाक़या, ये जहांगीर हमें जिंदा ना रहने देगा, ऐसा ही लगता है मुझे, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शफीउद्दीन शैकी धाड़ कर खड़ा हो गया। फिर शोर मचाना शुरू कर दिया आपने। तनवीर गुर्राई और शफीउद्दीन शैकी एक बार फिर बैठ गया। एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ, अब देखिए ना, कमबख्त रात को मेरी बू सूंघता हुआ वहां पहुंच गया। शैकी साहब, तनवीर ने प्यार भरे लहजे में कहा, और शैकी बल खाने लगा। जी जी, उसने दांत पर दांत जमा कर कहा। आपको कभी उन झाड़ियों का एहसास हुआ है जो आपके चेहरे पर कब्जा जमाए हुए हैं? झाड़ियां? शफीउद्दीन शैकी ने मुतहय्यराना लहजे में कहा। जी हाँ, सलीका तो आप में नाम को नहीं है। आपको क्या पता आपको इस हाल में देखकर मुझ पर क्या बीतती है? क्या बीतती है? शफीउद्दीन शैकी ने परेशान लहजे में पूछा। बस मेरा दिल खून होकर रह जाता है। आह, खून, खून ही खून। आप ऐसी बातें ना किया करें। मेरा दिल भी खून होकर रह गया है, लेकिन आप मेरी दाढ़ी से इतनी एलर्जिक क्यों हैं? इसलिए कि आप इसमें अच्छे नहीं लगते। लोगों का ख्याल है कि आप हब्तुल हवास हैं। किसी सही दिमाग आदमी को इस तरह बाल बिखराए नहीं फिरना चाहिए। हाँ, ये तो आप ठीक कहती हैं, मगर हम क्या करते? अब तक इस दुनिया में बेसहारा थे, तन्हा थे। शफीउद्दीन शैकी का हाथ फिर गिटार की जानिब रेंग गया और तनवीर उसे घूरने लगी। आपने फिर गिटार की तरफ रुख कर लिया। तो आप घूर क्यों रही हैं? दरअसल इसके बगैर हमसे गुफ्तगू नहीं होती, शैकी ने मासूमाना अंदाज में कहा, और तनवीर ने उनके गिटार पर हाथ रख दिया। पहले गुफ्तगू करें, उसके बाद ये रक्सो मौसीकी का चक्कर चलाएं। जी जी, तो फिर आपने क्या फैसला किया? किस सिलसिले में? मेरा मतलब है कि आप अपना चेहरा दुरुस्त करवाएं। लेकिन बड़ा अजीब लगेगा मिस तनवीर। शफीउद्दीन शैकी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले। बाहर सूरत, मैंने आपसे कह दिया है कि आज शाम तक आपका चेहरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाना चाहिए।
داڑھی منڈوا دیں، بال بالکل کٹ جانے چاہیے اور آپ ترتیب سے نظر آئیں۔ شام تک؟ اچھا، شفیع الدین شیکی نے مردہ سی آواز میں کہا، تو پھر میں چلتی ہوں۔ سنیے تو صحیح، دوبارہ ملاقات کہاں ہوگی؟ اس کا وقت بعد میں طے ہو جائے گا، بہرحال رات کے کھانے پر تو ملاقات ہوگی ہی۔ بہت بہتر، شفیع الدین شیکی نے کہا اور تنویر اس کمرے سے نکل آئی۔ شفیع الدین شیکی آئینے کی جانب جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ حسرت سے اپنی اس خوبصورت داڑھی کو دیکھ رہا تھا جسے اس کی محبوبہ جھاڑ جھنکاڑ کہہ رہی تھی۔ بکھرے ہوئے بال جو افریقہ میں بہت مقبول تھے لیکن تنویر کو پسند نہ تھے، جبکہ افریقن لڑکیاں ایسے بالوں والے مردوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتی تھیں، لیکن طریقہ کار ہے اپنا اپنا۔ یہاں کی لڑکیاں ان بالوں کو پسند نہیں کرتیں۔ تنویر کا خیال آتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہلی شخصیت تھی جس نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، اس پر یہ سارے بال قربان۔ شفیع الدین نے سوچا اور باہر جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ رات کو ڈنر ٹیبل پر ہی شفیع الدین کو دیکھا گیا تھا۔ تمام لوگ پہنچ چکے تھے، بس شیکی نہیں آیا تھا۔ یہاں تک کہ عالم پناہ بھی پہنچ گئے تھے۔ صفدر کی نگاہیں کئی بار دروازے کی جانب اٹھ چکی تھیں۔ شاید تنویر نے اسے حقیقت بتا دی تھی۔ پھر ایک شخص اندر داخل ہوا اور لوگ اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ عجیب منقے کی شکل کا آدمی تھا، پچکے ہوئے گال، دبلا پتلا بدن، بال انگریزی سٹائل میں کٹے ہوئے تھے، چہرہ صاف۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور خود تمیز الدین صاحب بھی چونک پڑے۔ یہ ان کے منہ سے نکلا اور پھر ان کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکل گئی، ارے شیکی! شیکی! بہت سی آوازیں بلند ہوئیں۔ سب نے شیکی کا چہرہ دیکھا۔ شیکی گردن جھکائے کھڑا تھا اور پھر ڈائننگ ٹیبل پر ہی کہکہوں کا طوفان برپا ہو گیا۔ ارے شیکی! شیکی بیٹے، تمہیں کیا ہوا؟ نواب عزیز الدین خان نے ہنستے ہوئے کہا، بس کچھ نہیں چچا جان، میں نے سوچا کہ وہ میرا مطلب ہے جیسا دیس ویسا بھیس، اس وجہ سے میں نے چہرہ صاف کروا لیا۔ بہت عجیب لگ رہے ہو بھائی، یقین ہی نہیں آتا کہ یہ تم ہو۔ لڑکے اور لڑکیاں حلق پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہے تھے۔ وہ اس وقت بزرگوں کی موجودگی بھی بھول گئے تھے اور کہکہوں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ شفیع الدین شیکی متحیرانہ انداز میں ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نگاہ تنویر کی جانب اٹھ گئی اور اسے انتہائی سکون کا احساس ہوا۔ تنویر محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ دوسروں کی طرح کہکہے نہیں لگا رہی تھی۔ چنانچہ شفیع الدین شیکی اکڑتا ہوا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ چارلس اینگلو انڈین تھا، خاصا خطرناک آدمی شمار کیا جاتا تھا۔ تنو توش میں وہ دیو قامت تھا، تقریباً 25 یا 30 افراد اس کے ملازم تھے۔ یہ سب کے سب جرائم پیشہ ڈاکو یا خونی یا قاتل تھے۔ چارلس کا کاروبار بھی اچھا خاصا تھا، 3 جوئے خانے چلتے تھے۔ اس کے علاوہ مجرمانہ زندگی کے تمام کاموں میں وہ طاق تھا، بے حد لالچی انسان تھا۔ دولت جس ذریعے سے بھی آتی اسے حاصل کرنے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ کئی سال پہلے بھی اس نے گولیور کے لیے کام کیا تھا، لیکن گولیور پولیس کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ البتہ وہ ایک انتہائی قابل اعتبار آدمی ثابت ہوا تھا، کیونکہ گرفتار ہونے کے بعد اس نے کسی کا بھی نام نہیں لیا تھا۔ چنانچہ اس بار بھی جب اس نے چارلس کو بلوایا تو چارلس خوشی سے اس کے لیے کام کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس بار اس کے ارادے کچھ زیادہ ہی خطرناک تھے، نہ جانے وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ بہر صورت چارلس کو گولیور کی ماتحتی میں کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، چنانچہ اس نے اپنی خدمات اسے پیش کر دی تھیں۔ لیکن گولیور کو اس بار شاید زیادہ افراد کی ضرورت تھی۔ اس نے چارلس سے کہا تھا کہ اس کے اپنے معیار کے جتنے افراد مل جائیں انہیں حاصل کر لیا جائے اور ان کے لیے ہر قیمت ادا کی جا سکتی ہے۔ گولیور نے چارلس کے نام پر بینک میں اکاؤنٹ کھلوا دیا تھا جو 20 لاکھ روپے پر مشتمل تھا۔ چارلس کی اپنی ضروریات کا مسئلہ علیحدہ تھا، اس کے لیے چارلس کو 5 لاکھ روپے الگ سے مل گئے تھے۔ یہ 20 لاکھ صرف اس لیے مہیا کیے گئے تھے کہ چارلس گولیور کی ضرورت کے مطابق افراد مہیا کرنے میں جتنا خرچ کرنا چاہے کر لے، اور چارلس بے حد مطمئن تھا۔ اب اس 20 لاکھ روپے میں سے 4 لاکھ روپے مار لینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن بہر صورت وہ گولیور کو اعتماد میں لے کر کام کرنا چاہتا تھا۔ گولیور کی اچانک طلبی پر وہ ایک لمحے کے لیے پریشان سا ہوا، لیکن پھر وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ طویل قامت،
اور خطرناک صورت والے شاطر نے چارلس کا استقبال کیا۔ چارلس نیاز مندانہ انداز میں اس کے پاس پہنچا تھا۔ جناب والا، اس نے گردن جھکا کر کہا، بہت سی باتیں کرنی ہیں تم سے، بیٹھ جاؤ۔ شکریہ جناب، میں کافی الجھا ہوا ہوں آپ کے لیے۔ کیوں، خیریت؟ گولیور نے پوچھا۔ جناب والا، اس مکان میں آپ کے لیے قیام کرنا شایان شان نہیں ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، آپ کو یہاں بے حد تکالیف ہوں گی۔ اور گولیور مسکرانے لگا۔ تم جیسے آدمی سے میں اس بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ چارلس، ظاہر ہے اگر میں چاہوں تو یہاں کا سب سے بڑا ہوٹل خرید سکتا ہوں، کہیں بھی قیام کر سکتا ہوں، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ باہر صورت میں زیادہ عرصے تک یہاں نہیں رہوں گا، مجھے اپنے لیے کوئی بہتر جگہ بنانی ہی پڑے گی، لیکن حالات سے مطمئن ہونے کے بعد۔ تم موجودہ صورتحال کے بارے میں بتاؤ، کتنے افراد تم نے مہیا کر لیے ہیں؟ 8 آدمیوں سے رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ دراصل معیار کی بات ہے، یوں تو لچے لفنگے سینکڑوں افراد مل جاتے ہیں جن میں کام کے لوگ بھی نکل آتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہی لوگ ملیں جو آپ کے معیار پر پورے اتریں۔ ویسے اس قسم کے لوگ آج کل دستیاب نہیں ہیں، چارلس نے کہا۔ کیوں؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ گولیور نے پوچھا۔ نصیبو۔ یہ کیا وجہ ہوئی؟ نصیبو ایک شخصیت کا نام ہے۔ او، کون ہے وہ؟ گولیور نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ایک عجیب و غریب کردار جناب، بظاہر وہ ایک شریف آدمی کا بیٹا ہے، شکل و صورت سے خود بھی شریف نظر آتا ہے، لیکن اس کی اصل شخصیت دوسری ہے۔ گڈ، کوئی دلچسپ شخصیت ہی معلوم ہوتی ہے۔ جی ہاں جناب، وہ بے حد خطرناک ہے، اتنا شاطر کہ عام لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شہر کے بڑے بڑے غنڈوں کو اس نے ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ وہ بے حد خطرناک انسان ہے اور کسی کی ماتحتی قبول نہیں کرتا۔ ہماری ماتحتی بھی قبول نہیں کرے گا؟ گولیور نے مسکرا کر پوچھا۔ ناممکن ہے جناب، ویسے وہ اگر کسی طرح ہمارے گروہ میں ضم ہو جائے تو یوں سمجھ لیں کہ ایک پوری فوج ہمارے ساتھ ہو جائے گی، چارلس نے بتایا۔ بھائی واہ، یہ دلچسپ بات بتائی تم نے، اب تک مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ تم مجھے اس کے بارے میں تفصیلات بتاؤ۔ بس جناب، شہر کے بڑے بڑے غنڈوں سے خراج وصول کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی طاق میں رہتا ہے جو خود کو کچھ سمجھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو نیچا دکھانا اس کا دلچسپ مشغلہ ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، تم نے تو ہمیں زبردست اشتیاق دلا دیا ہے۔ کہاں ملتا ہے وہ؟ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جناب۔ میں نے کہا نا، اپنی بدلی ہوئی شخصیت میں تو اسے کبھی بھی پکڑا جا سکتا ہے، لیکن نصیبوں کی حیثیت ذرا مختلف ہے۔ آج تک اس کے دشمن اس کی دوسری شخصیت میں اسے نصیبوں ثابت نہیں کر سکے، اور نہ ہی انہوں نے اس کی جرت کی ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اگر وہ اس کے خلاف ایسی کوئی کوشش کریں گے تو وہ ان کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے اور نہ ہی ہمیں اس کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تم اس سے ملاقات کا وقت مقرر کر سکتے ہو چارلس؟ نہیں جناب، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، ورنہ پھر مجھے کام کرنے میں دشواری پیش آئے گی۔ اگر وہ میری راہ پر لگ گیا تو پھر آپ یقین کریں کہ نہ صرف میرے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، چارلس نے کہا، اور گولیور کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ گولیور عجیب سی نگاہوں سے چارلس کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے طویل سانس لے کر کہا، تمہاری زبانی یہ سب کچھ سن کر بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ چارلس، کیا ایسی کوئی شخصیت بھی ہے اس ملک میں؟ تھی نہیں، اب پیدا ہو گئی ہے۔ کہتے رہو، مجھے اس کے بارے میں تفصیل معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی۔ کیا حدود اربا ہے اس کا؟ ایک حسین صورت نوجوان ہے، عمر 24-25 کے لگ بھگ ہے، بے حد خطرناک۔ نام سہیل ہے، لیکن دوسرا نام نصیبو ہے۔ ایک دولت مند باپ کا بیٹا ہے، لیکن شاید اس کے حالات سے اس کا باپ بھی واقف نہیں ہے۔ نہ نصیبو نے کسی معاملے میں اپنے باپ سے مدد لی ہے۔ باپ کا نام نواب عزیز الدین خان۔ تو کیوں نہ نصیبو کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے باپ سے رابطہ قائم کیا جائے؟ میری کچھ اور رائے ہے جناب، چارلس کسی قدر پریشان لہجے میں بولا۔ کیا؟ اگر ہم اس سے دور رہ کر ہی اپنا کام کرتے رہیں تو کیا حرج ہے؟ اس کا معاملہ دوسرا ہے، ہم باہر سے آدمی پکڑیں گے، یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ تم اس سے بہت خوف زدہ معلوم ہوتے ہو چارلس۔ یہ بات نہیں ہے مسٹر گولیور۔ پھر مقامی گروہ میں اس وقت آپ کے پاس سب سے شاندار آدمی کون ہے؟ چارلس بولا۔ نمبر 1 تم، نمبر 2 ٹائیگر۔ اگر میں خود کو نمبر 2 کہوں تو کیا آپ میری جگہ کسی اور کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ چارلس نے سوال کیا اور گولیور کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا،
اس کے بعد ٹائیگر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ تو پھر میری ایک درخواست قبول کر لیں جناب، آپ نصیبوں کے سلسلے میں ٹائیگر سے بات کر لیں۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ اچھا، تمہاری خواہش کے مطابق ہی عمل کر لیتا ہوں، گولیور نے کہا اور نزدیک رکھا ہوا ٹیلی فون اپنی جانب کھسکا لیا۔ ٹیلی فون پر ایک نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس نے ریسیور کان سے لگا لیا اور دوسری طرف سے رابطہ قائم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ چند ساتھ کے بعد ایک آواز سنائی دی، کس سے ملنے کا ہے بابا؟ ٹائیگر کہاں ہے؟ او بابا، ٹائیگر صاحب اپنے کمرے میں موجود ہیں، پر آپ بولو، آپ کون ہے اور کیوں اس سے ملنے کو مانگتا ہے؟ بکواس بند کرو اور ٹائیگر سے کہو کہ گولیور بات کرنا چاہتا ہے۔ ارے بپا رے بپا، گو گو گو، دوسری طرف سے گھگیائی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور شاید کریڈل سے الگ رکھ دیا گیا۔ چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غالباً وہ شخص گولیور کی شخصیت سے واقف تھا جس نے ٹیلی فون اٹھایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی، سر کیا در حقیقت آپ ہیں؟ ہاں ٹائیگر، کن گدھوں کو ٹیلی فون کے پاس بٹھا دیتے ہو؟ گولیور نے کہا، وہ جی، بس میرا ایک کاروباری مشیر ہے، مگر آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ موم کا آدمی ہے، جو سنتا ہے اسے کبھی نہیں یاد رکھتا۔ فضول باتوں سے پرہیز کرو ٹائیگر، مجھے تم سے کچھ خاص باتیں کرنی ہیں، کیا فون پر مناسب رہیں گی؟ جی ہاں جناب، یہ فون انتہائی محفوظ ہے۔ گولیور نے ایک گہری سانس لی، پھر بولا، ٹائیگر، تمہیں ایک آدمی کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرنا ہے۔ کس وقت باس؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ کتنی جلدی یہ کام کر سکتے ہو؟ گولیور نے مسکرا کر کہا، باس، اگر وہ آدمی اسی شہر میں ہے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر، زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اور اگر میں اس کی گرفتاری کے لیے تمہیں 8 گھنٹے دے دوں تو پھر مجھ سے اس کے پورے خاندان کی گرفتاری کی بات کیجئے باس، ٹائیگر نے اکڑ کر کہا۔ ویری گڈ ٹائیگر، مجھے تم سے اسی بات کی امید تھی۔ بہر صورت آج شام کو 8 بجے تک وہ آدمی میرے پاس ہونا چاہیے، جس طرح بھی لا سکتے ہو اسے لے کر آ جاؤ۔ کون ہے باس؟ نام بتائیں اس کا۔ نصیبو، گولیور نے جواب دیا، اور اس نے ریسیور گرنے کی آواز صاف سنی تھی۔ پھر شاید فون ہی خراب ہو گیا۔ دوسری طرف سے سائیں سائیں کی آواز ابھر رہی تھی اور گولیور حیرانی سے دوسری طرف کی آواز کا منتظر تھا۔ پھر وہ زور سے دھاڑا، کہاں مر گئے تم ٹائیگر، کہاں مر گئے؟ وہ بے ہوش ہو گیا ہوگا جناب، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس، فضول، حماقت، گولیور غرائی ہوئی آواز میں بولا۔ کافی دیر تک وہ ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی بج اٹھی اور اس نے دوبارہ ریسیور اٹھا لیا۔ کون ہے؟ ٹائیگر بول رہا ہوں باس۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ وہ باس، ٹیلی فون میں اچانک خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ ٹائیگر کی آواز میں اب وہ سختی اور جوش نہیں تھا، اب وہ مردہ سی آواز میں بول رہا تھا۔ کیا خرابی تھی ریسیور میں؟ کیا وہ تمہارے ہاتھ سے گر پڑا تھا؟ ہاں باس، ٹائیگر نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیوں؟ نصیبوں کا نام سن کر؟ یہ نصیبوں کوئی جن ہے یا بھوت یا کوئی خلائی مخلوق جو تم اس قدر خوفزدہ ہو گئے؟ باس، وہ کوئی جن ہوتا، بھوت ہوتا یا کوئی خلائی مخلوق ہوتی تو شاید ہم اس سے اس قدر خوفزدہ نہ ہوتے، لیکن باس، بکواس بند کرو ٹائیگر، مجھے امید نہیں تھی کہ تم لوگ اتنے بزدل ثابت ہوگے۔ تمہاری یہ حرکتیں اس شخص کو میرے سامنے بہت کچھ بنا کر پیش کر رہی ہیں، یوں لگتا ہے کہ وہ اپنی شہرت کے لیے اچھی خاصی رقم فراہم کرتا رہتا ہو اور اس فارمولے پر عمل کر رہا ہو کہ رقومات دے کر اپنی دہشت پھیلا دی جائے۔ تم ان ہتھ کنڈوں کو نہیں سمجھتے ٹائیگر، یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے۔ آدمی کچھ نہ بھی کرتا ہو، بس اپنی شہرت کروا دے، خواہ اس کے لیے اسے کتنا ہی پیسہ خرچ کرنا پڑے، پھر اس شہرت کے ذریعے اپنی لگائی ہوئی ساری پونجی کما لیتا ہے۔ نصیبو، مجھے ایسے ہی لوگوں میں سے معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کسی ایسے آدمی کو تلاش کروں گا جو اس سے خوف زدہ نہ ہو۔ تم لوگوں نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، مجھے اپنے کام کو پس پشت ڈالنا ہوگا، کیونکہ میں کسی ایسے آدمی کا وجود اس شہر میں برداشت نہیں کرتا جس سے لوگ خوف زدہ رہتے ہوں اور جو میرے نام سے آگے بڑھ جاتا ہو، گولیور نے کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ چارلس خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا تھا، پھر گولیور اس کی جانب دیکھ کر گرایا، جاؤ آرام کرو تم لوگ، عیش کرو، کوئی کام نہیں ہے اس وقت میرے پاس، پہلے میں نصیبوں کے مسئلے کو دیکھوں گا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لوگ اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکو گے کیونکہ تم سب بزدل چوہے ہو۔ باس، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، چارلس نے کہا۔ گیٹ آؤٹ،
गोलियोर धाड़ा और चार्ल्स शाने हिलाकर उठ गया। फिर वो खामोशी से बाहर निकल गया। मिसिस दुरानी पर कयामत टूट रही थी। उसे अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा याद आ रहा था। अगर पानी के गिलास पर उंगलियों के निशानात भी पड़ जाते थे तो वो गिलास मुलाजमों के सर पर टूटता था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या थी? बर्तनों का गलीज ढेर जिन पर मक्खियां भिनक रही थीं, राख में लिथड़े हुए हाथ जिनकी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए वो हजारों रुपए माहवार खर्च कर रही थी। बर्तन साफ करते हुए वो रो पड़ी। फिर कमबख्त मौसी आ गई। अरे अरे, अभी भी बर्तन ही धुल रहे हैं। अरे मैं कहूँ हूँ बहू, तेरी मौत आई है, क्या करेगी तू आगे चलकर? ले भला, अभी ये 4 बर्तन धोए हैं तूने, तू फिर आ गई खूसट। मिसिस दुरानी धाड़ी। हैं, क्या कहा मुझे? खूसट? खूसट कहा मुझे? जान ले लूंगी तेरी, अपनी जान दे दूंगी। क्या समझकर कहा तूने मुझे खूसट? मौसी ने आगे बढ़कर मिसिस दुरानी के बाल पकड़ लिए। मिसिस दुरानी भी खड़ी हो गई। वो इस बूढ़ी को अब बिल्कुल ठीक कर देना चाहती थी, लेकिन दफातन उसके जहन में एक ख्याल आया। एक लम्हे में ये ख्याल आया था और दूसरे लम्हे वो उस पर अमल पैरा होने के लिए तैयार हो गई। बूढ़ी मस्टंडी, मर दूर, तेरी मौत मेरे हाथों आएगी, इसे याद रख ले। अरे तेरा सत्यानाश, मौत आए तुझे, तेरी जबान निकाले बगैर नहीं छोड़ूंगी। बूढ़ी बाल पकड़ पकड़ कर उसे मारने लगी। मिसिस दुरानी जैसी सेहतमंद और तंदुरुस्त औरत के लिए ये मार कुछ नहीं थी, लेकिन वो जोर जोर से चीखने लगी थी और जरा सी देर में बहुत से लोग जमा हो गए। अभी धोती हूँ मौसी जी, मुझे ना मारो, मैं बीमार हूँ, वो जोर से बोली और फिर आहिस्ता से कहने लगी, बूढ़ी कुतिया, तेरी आंखें निकाल कर जूतों से ना मसली तो मेरा भी नाम नहीं। कुतिया, मैं कुतिया हूँ ऐ? बूढ़ी और जोर जोर से मारने लगी। मौसी जी, तुम मेरी माँ हो, मुझे ना मारो, मिसिस दुरानी जोर से बोली और मौसी ने एक जोरदार हाथ उसके पेट पर मारा। लोग सिर्फ बूढ़ी की बातें सुन रहे थे। मिसिस दुरानी बूढ़ी को जो कुछ कह रही थी वो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। बहुत से लोगों ने बीच बचाव कराने की कोशिश की, लेकिन मिसिस दुरानी बस ऐसे ही किसी हाथ का इंतजार कर रही थी। उसने एक जोरदार चीख मारी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। तू भी जानवर है मौसी, मार डाला गरीब को, किसी ने कहा। हाय हाय, ऐसी ही मोम की बनी हुई है ये। अरे मकर कर रही है मस्टंडी, मैंने जोर से थोड़ी मारा है। तो फिर यूं कर, कोई बड़ा सा पत्थर उठा और मार दे सुसरी के सर में, एक ही बार में झगड़ा खत्म हो जाए। तू तो इसकी जान की दुश्मन है। अरे वाह वाह, तेरे दिल में क्यों इसका बीज टपक रहा है? तू कौन है मेरे बीच में बोलने वाला रे? क्यों नहीं होता, मैं भी इस बस्ती में रहता हूँ, मैं इस पर तेरा ये जुल्म नहीं होने दूंगा। तो कर ले, क्या बिगाड़ेगा मेरा? बिगाड़, बिगाड़ तो सही, और नाक काट ले मेरी, चोटी काट दे। देख मौसी, तू तो पागल हो गई है। अरे तुम लोग जरा इसे देखो, कैसे तड़प रही है, कहीं उल्टी सीधी चोट तो नहीं लग गई, मर ही न जाए कहीं बेचारी, उस आवाज ने कहा जिससे मौसी की लड़ाई हो रही थी। अरे हाँ हाँ, मर गई, ऐसे तो जरूर मर जाते हैं, मौसी हाथ नचा कर बोली। अरे हाँ हाँ, ऐसे नहीं मरते तो फिर कैसे मरते हैं? आज आने दे बख्शू को, ये फैसला हो जाएगा कि तू इस बस्ती में रहेगी या हम रहेंगे। हद हो गई है तेरे मजालिम की। क्या हो गया दीन भाई? किसी ने पूछा। खुद आकर देख लो क्या हुआ है, तुम्हारी माँ इस बेचारी के ऊपर क्या जुल्म कर रही है। अरे फिर कोई गड़बड़ हो गई? क्या बात है माँ? चल चल, मेरे मुंह न लग, क्या बात है? उठाकर ले जा अपनी इस होती सोती को। ये देख, बर्तन धोने बैठी थी, 4 बर्तन धोए हैं अभी और फिर मुझसे मुंह चलाने लगी। तो फिर? उस शख्स ने पूछा। फिर क्या, मारा मैंने सुसरी को। माँ, बख्शू क्या सोचेगा? क्या सोचेगा वो तेरी इतनी इज्जत करता है और तू उसकी बीवी के साथ ये सलूक करती है। अरे इज्जत करता है तो करे, नहीं करता तो ना करे, हम तो काम लेंगे। अरे क्या हो गया मौसी जी? अरे ये भाभी को क्या हो गया? देख लो तुम लोग, मार मार कर इसका हशर कर दिया है। मिसेस दुरानी अब गहरी गहरी सांसें ले रही थी और उसकी आंखें अब बंद होती जा रही थी। वो इस तरह से तड़प रही थी जैसे उसका दम निकल रहा हो। तकरीबन सब लोग तशवीश का शिकार हो गए। फिर बड़े एहतमाम से मिसेस दुरानी को उठाया गया और उसकी झोंपड़ी में ले जाया गया। यहाँ उसके लिए लिटाने की तैयारियां हुई। कोई पंखा झल रहा था, कोई पानी के छींटे उसके मुंह पर डाल रहा था, लेकिन मिसेस दुरानी को अब आइडिया हो चुका था कि जान बचाने का क्या तरीका है। चुनाचे चंद साथ के बाद वो साकित हो गई। अरे मौसी, देख तो सही इसे।
اے میں نہیں دیکھتی، تم لوگ خود ہی دیکھتے رہو۔ موسی اگر یہ مر گئی تو اس کی قاتل تو ہی کہلائے گی۔ ہاں ہاں، پھانسی لگوا دینا مجھے، قاتل کہلواؤں گی، ایسے ہی تھپڑ مارنے سے مر جائیں جو لوگ تو پھر دنیا میں زندہ کون بچے؟ موسی منہ ٹیڑھا کر کے بولی، موسی تو نے اس کے پیٹ میں لات ماری ہے، تھپڑ مارا ہوتا تو اس کی اتنی بری حالت نہ ہوتی۔ اے خدا کے غضب سے ڈر، لات تو میں نے چلائی بھی نہیں۔ موسی اب کسی قدر گھبرائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ آنے دے بخشو کو، موسی اب تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ ارے ہاں ہاں، معاف نہیں کیا جائے گا۔ موسی کسی قدر جھلائی ہوئی جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ لڑکیاں اندر مسز دورانی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن مسز دورانی نے اب ایک اور ترکیب سوچی۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے سانس روک لیا، جس کی اسے اچھی خاصی مشق تھی۔ کسی بڑی بوڑھی نے اسے دیکھا اور سینہ پیٹتی ہوئی بولی، لو گئی یہ تو، مار ڈالا، موسی نے اسے مار ڈالا۔ دوسری بوڑھی مسز دورانی کی نبض دیکھتے ہوئے بولی، مر گئی؟ ہاں مر گئی، دیکھ لو سانسیں بھی بند ہیں، نبض بھی رک گئی ہے، بوڑھی عورت نے کہا، اور چاروں طرف کوہرام سا مچ گیا۔ لوگ جھونپڑے کے گرد جمع ہو گئے تھے، کچھ باہر تھے کچھ اندر تھے۔ چاروں طرف سے موسی پر لان تان ہو رہی تھی، لیکن موسی نہ جانے کہاں تھی۔ باہر صورت مسز دورانی کی یہ ترکیب کارگر ہوئی تھی، لیکن اب اسے یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں یہ لوگ اس کے کفن دفن کی تیاریاں بھی نہ کرنے لگیں، اس لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر وہ ساکت پڑی رہی، پھر آہستہ سے کراہی، اور اس کے کراہنے پر ایک بار پھر غلغلہ مچ گیا، زندہ ہے زندہ ہے، وید کو دکھاؤ، حکیم کو دکھاؤ، ارے نہیں، شہر لے چلو، کسی ڈاکٹر کے پاس۔ مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر ایک آواز نے کہا، ارے بے وقوفو، ہم لوگوں کو اس طرح آگے بڑھ چڑھ کر کام نہیں کرنا چاہیے، بخشو تو آ جائے، بخشو کو اطلاع بھجوا دو۔ کہاں اطلاع بھجوائی جائے؟ اسے نہ جانے کہاں پر محنت مزدوری کر رہا ہوگا، جب آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ زندہ تو ہے یہ، پانی پلاؤ اسے۔ نہیں نہیں، دودھ پلاؤ، ایک دوسری آواز نے کہا۔ اسی طرح مختلف باتیں جاری رہیں۔ مسز دورانی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہوش میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کمبخت بخشو نہ آ جائے۔ باہر صورت کافی دیر تک اس کی تیمارداری ہوتی رہی، نہ اس نے دودھ پیا اور نہ ہی پانی، البتہ بھوک شدت سے لگ رہی تھی اور کھانے کی کوئی چیز یہاں موجود نہیں تھی جسے کھا کر ذرا تسلی ہو سکے۔ پھر اس نے یہی سوچا کہ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا تو ضروری ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب کسی نے اس سے ہمدردی سے پوچھا، بھابھی جی دودھ پیو گی؟ تو اس نے حسرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے گردن ہلا دی۔ فوراً ہی گرم گرم دودھ اسے پیش کیا گیا، جسے مسز دورانی غٹا غٹ چڑھا گئی۔ دودھ پینے سے کچھ تقویت ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی نڈھال نظر آ رہی تھی کہ اب اس سے کسی کام کے لیے کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ شام تک وہ پڑی رہی۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے تنہا بھی چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس وقت اس نے سونے کی اداکاری کی تھی، حالانکہ اس کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ پریشان ذہن سے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، حالات کس کروٹ بیٹھیں گے۔ اسے اپنے شوہر کا نام معلوم ہو گیا تھا، بخشو کے نام سے پکارا جاتا تھا، لمبی لمبی مونچھوں والا۔ لیکن یہ کمبخت کون تھا، اور ان بنجاروں کا سہیل یا نصیبوں سے کیا تعلق تھا؟ کسی نہ کسی طرح تو اس نے ان سے رابطہ قائم کیا ہوگا، کوئی تو ایسی بات ہوگی جس کے تحت انہیں یہاں تک پہنچایا جا سکا۔ لیکن بظاہر یہ بستی معصوم بنجاروں یا خانہ بدوشوں کی تھی، لیکن اس کا شوہر بخشو صورت شکل سے کوئی اداکار نہیں لگتا تھا۔ کوئی ایسی ترکیب کی گئی تھی کہ وہ اسے اپنی بیوی سمجھنے پر مجبور تھا، اور زاہد ظفر، اس بیچارے کا کیا ہوا؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بس نصیبوں کے بھوت چاروں طرف نظر آ رہے تھے۔ در حقیقت وہ انسان نہیں تھا، بلکہ کوئی بھوت ہی تھا۔ اس کی تمام حرکات ایک ایک کر کے مسز دورانی کو یاد آتی رہیں۔ وہ پلنگ پر پڑی سہیل کے بارے میں سوچتی رہی، وہ لمحات جب سہیل سے پہلی بار اس کی ملاقات ہوئی تھی اور مسز دورانی اس پر مر مٹی تھی۔ کاروباری عورت تھی اور یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ لڑکیاں والہانہ اس کی جانب بڑھتی ہیں، چنانچہ اس نے فوری طور پر ایک فیصلہ کر لیا تھا، اور اس فیصلے کے تحت اس نے سہیل کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ معصوم سا شرمیلا سا نوجوان جسے دیکھ کر خوامخواہ دل میں عجیب عجیب سے خیالات پیدا ہونے لگتے تھے، مسز دورانی کا گرویدہ بن گیا۔ لیکن مسز دورانی کو کیا معلوم تھا کہ اس نے ایک جونک پالی ہے، ایک خوبصورت سنہری جونک جو اس کے بدن کا سارا خون بالآخر چوس لے گی۔
سہیل کے ذریعے اس نے دولت کمانے کے جو پروگرام بنائے تھے وہ سب فیل ہو گئے تھے۔ نہ صرف یہ ہوا تھا بلکہ اس کا مستقبل ہی تاریک ہو کر رہ گیا تھا اور اب سہیل اس کی ذات پر حکمران تھا۔ کاش پہلی ہی بار سنبھل جاتی۔ وہ سزا کیا کم تھی جب ساری رات اسے زنخوں کا ناچ دیکھنا پڑا تھا اور جاگنا پڑا تھا۔ اس کے بعد جن لوگوں کے ساتھ سہیل نے اسے بند کیا تھا وہ مسز دورانی سے کہیں زیادہ طاقتور، لفنگے اور بدماش قسم کے لوگ تھے۔ جب ان لوگوں نے گھٹنے ٹیک لیے تھے سہیل کے سامنے تو خود اس کی کیا حیثیت رہ جاتی تھی۔